میں رہتا ہوں وہاں پر مجھے لگتا ہے کوئی اور بھی ہے، وہ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا. میرے گھر میں ایک کمرہ ہے جو کہ ہر وقت بند رہتا ہے اور اس میں سے اتنی آوازیں آتی ہیں، شور کی آوازیں، چیخوں کی آوازیں. I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. کیا آپ یقین رکھتے ہیں ان اندیکھی مخلوقوں پر جنہیں آپ حقیقت میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپ کا خوف حقیقت تھا یا خیال؟ جاننے کے لیے سنیے The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105.
creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. Welcome to the Late Night Horror Show. folks. Ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और ज़ात जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हॉरर फिल्म 105। आज चूँकि पूरे शहर की तकरीबन आधे शहर की बिजली मुनक़ता हुई है, पता नहीं क्या रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से हमें भी आने में देर होगी और कुछ और मुश्किलात का सामना है जो कि शो के दौरान होंगी। तो पहले से ही हम आपको आज की प्रॉब्लम्स के बारे में आगाह कर देते हैं। खैर, वेलकम टू हॉरर फिल्म 105 कराची के स्टूडियो से ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम। दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो। मैं और आपका साथ तकरीबन 3 बजे तक का है। बदकिस्मती से हम पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकें, लेकिन अगर हमें हमारे साथी ने इजाजत दी तभी। वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का। अगर आप लोग अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। हमारे प्रोग्राम में मैसेज करने का तरीका कुछ इस तरीके से कि अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी अटेंडेंस अपनी हाजिरी के साथ भेज दीजिए अपना SMS 1313 नहीं बल्कि 1313 नहीं 8282 पे। क्योंकि पहले ही प्रोग्राम का आधा घंटा जो है वेस्ट हो चुका है, तो हम बगैर किसी ब्रेक के हम अपना प्रोग्राम बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे शो में आपको कॉल कर सकते हैं 11100105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल इन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग फेसबुक पे मौजूद हैं, इंटरनेट के जरिए हमारा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो www.hotfm.com.pk
یہ ہماری لائیو اسٹریمنگ ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ اپنے لائیو اسٹریمنگ سن سکتے ہیں، یا پھر فیس بک پہ دا لیٹ نائٹ ہارر شو ود منہاج علی عسکری کے نام سے پیج ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنے واقعات بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی ماضی کی اگر ہم بات کریں تو ایک دور نکل پڑا تھا کہ ڈریکولا ریلیٹڈ فلمز بہت ساری بننے لگی تھی، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں، چاہے وہ ہالی ووڈ میں ہوں، یا پھر پاکستان میں بھی ہوں۔ اگر ہم ڈریکولا کے اوپر بات کریں تو 1940s میں یا 1930s میں یہ کانسیپٹ سامنے آیا تھا ایک ناول کے ذریعے کہ ایک ایسی شخصیت دنیا میں موجود ہے اس ناول کے حساب سے کہ جو ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے، اور رات کو اس کا سارا سفر شروع ہوتا ہے، اور آئی بلیو ڈریکولا کے بارے میں تمام لوگ ہی جانتے ہیں۔ پھر جیسے ہی یہ فکشنل کیریکٹر ریالٹی میں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا فلم کے بعد، ناول کے بعد، تو اس پہ بڑے کوشچنز اٹھنا شروع ہو گئے کہ آئے یہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ جس پہ کئی ساری ریسرچ، کئی سارے ڈاکیومنٹریز، کئی سارے لوگوں کی مختلف باتیں بھی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت جو تھا وہ میڈیم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، تو وہ آپ کو ریکارڈز، وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس طریقے سے نہیں مل سکتی جس طریقے سے اب مل سکتی ہیں۔ لیکن پھر بھی پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب مین ایٹرز کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کو مار دیتی ہے، اور اس میں بھی بڑی کئی سارے سوالات اٹھے کہ آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور ان کا بالکل وہی طریقہ کار تھا جس طریقے سے ڈریکولا کا تھا، اور رات کے اندھیرے میں نکلنا اور دن میں غائب رہنا، یعنی کہ ویمپائرز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں کئی سارے لوگوں کی سائنس، کئی سارے لوگوں کی ڈبیٹ شروع ہو گئی، لیکن ابھی ریسنٹلی نہ تو یو ایس میں، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ یو کے میں یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ پاکستان میں ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ایسا انسان کو پکڑا گیا جو ایکچولی انسان کو مار دیتا تھا اور اس کا خون پیتا تھا، اور اس کا گوشت بھی کھا لیتا تھا۔ اور یہ ایک انسان کی بات نہیں کرے ہم، ایسے کئی سارے کیسز سامنے آئے تھے۔ تو کیا اگر ویمپائرز کی بات کرتے ہیں تو ویمپائر سے ان انسانوں کی، اس مخلوق کی شباہت نہیں ہوتی حرکتوں کی وجہ سے؟ پھر پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے اوپر فلمیں بننا شروع ہوئی۔ ہر چیز جس پہ فلم بنتی ہے وہ کبھی نہ کبھی ایگزسٹ ضرور کرتی ہے، اگر وہ زیادہ ہی فکشنل نہ ہو تو۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ٹیلی فون جو ہے اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس دنیا میں، وہ ایک فلم کے ذریعے، فلم میں ایک کانسیپٹ دیا تھا ڈائریکٹر نے، رائٹر نے، اس کے بعد ٹیلی فون ایجاد ہوا۔ اس طرح کے کئی سارے باتیں ہیں، ہوائی جہاز جیسے، وہ بھی فلم میں ہی ایجاد ہوا، اس کے بعد فلم میں اس کو تھوڑا بہت بتایا کہ اس کے بعد ہی ایجاد ہوا۔ تو کوئی نہ کوئی ریالٹی ضرور ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں، ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سائنس کو بہت ہی زیادہ ٹاپ پرائیورٹی کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور ان باتوں کو ٹوٹل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے ایک انفارمیشن ہے کہ اب سائنس بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتی کہ انسان کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ سائنس کے ہی دیے ہوئے نام ہیں، جیسے کہ پیرانارمل ایکٹیویٹی، انرجیز، یا پھر یو ایف او، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ۔ آپ اگر یوٹیوب پہ موجود ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، تو اس میں یو ایف او لے کے آپ کو 1500 ویڈیوز ملیں گی، ان میں سے کئی ساری فیک بھی ہیں، لیکن شاید اکا دکا صحیح بھی ہوں۔ اگر ہم اپنے تھوڑے بہت شہر سے باہر نکل کے گاؤں دیہات کی طرف نکلتے تو وہاں پہ بھی وہاں کے جو لوکل ہیں، لوگ جو رہنے والے ہیں، ان کا بھی یہ کچھ اسی طریقے کا ماننا ہے کہ گاؤں میں، اسپیشلی سندھ کے اندر، اور یہ میں پاکستان کے سندھ کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ میں ہندوستان میں جو یو پی کی سائڈ کے سارے گاؤں ہیں، ادھر ایک بہت مشہور یہ مت ہے، اس کو مت کہیں یا پھر من گڑت بات کہیں، جو بھی کہیں، وہاں بتایا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم پہ اکثر، اور جب فل مون ہوتا ہے، صحیح،
ایک ایسی مخلوق گاؤں والوں کو نظر آتی ہے جس کا پورا جسم جو ہے وہ بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں لال، وہ انسان نما ہی ہوتا ہے لیکن قد میں کچھ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، اور اس کے دانت جو ہوتے ہیں وہ وولف کی طرح ہوتے ہیں جو کہ باہر ہوتے ہیں، اور وہ یا تو بھیڑ بکریوں کو اٹیک کرتا ہے یا پھر چھوٹے بچوں کو اٹیک کرتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کی بحث بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات شہر میں کیوں نہیں ہوتے اور گاؤں میں ہی صرف کیوں ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ شہر میں تو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے تو شہر میں اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں کیا جاتا، لیکن گاؤں میں چونکہ پڑھائی نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جانوروں کا بھی دیکھیں، اگر آپ جانور کی ایک سائنس کے اوپر بات کریں، آپ کو شہر میں اس طرح کے کتنے جانور نظر آ جائیں گے سوائے کتے بلی کے، اور آپ کو کراچی جیسے شہر میں کوئی جانور نظر نہیں آئے گا کیونکہ اتنی آبادی ہے کہ ہر چیز انسان سے ڈرتی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے، تو چونکہ طاقتور ہے، موو کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تو یہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے دوسری مخلوق کے لیے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو شہر کے اندر ایسے کوئی جانور نہیں ملیں گے۔ شہر سے جیسے آپ دور جاتے جائیں گے، پہاڑی ریگستان یا جنگل والے علاقوں میں، وہاں پہ آپ کو جہاں پہ آبادی انسان کی کم ہوگی وہاں پہ آپ کو جانور زیادہ ملیں گے۔ اسی طریقے سے جس جگہ پہ انسان کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کی مخلوقات بہت کم ہوتی ہیں۔ ایک تو نیچرل سی بات ہے، اور اوپر سے ریلیجسلی اگر دیکھا جائے تو خدا نے بھی اس مخلوق کو یہ حکم دیا تھا انسانوں کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے کہ اپنے اس جگہوں کو چھوڑ دو اور اندھیروں کی طرف نکل جاؤ۔ خیر، جو آج کا شو ہے ہمارا ایز یوزول پیرانارمل ایکٹیویٹی کے اوپر، اس شہر میں، ان گلیوں میں، اس گھر میں جدھر آپ رہتے ہیں، شاید چند لوگ ایسے ہوں جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ان کی ذہن سے بالا تر ہے، ان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ سامنے رکھی ہوئی چیز غائب ہو جانا، کسی انسان کے روپ میں کوئی نظر آ جانا، کوئی ایسی آوازیں جن کا اس وقت ہونا ناممکن سی بات ہے لیکن پھر بھی وہ ہو رہی ہیں، یا پھر ایسی صورتحال جس سے وہ خود گزر رہے ہوں، ممکن ہے۔ ویلکم ٹو دا لیٹ نائٹ ہارر شو۔ میرا نام ہے منہاج علی عسکری۔ پروگرام میں شامل ہونے کے 3-4 طریقے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے SMS کرنے کا طریقہ۔ اپنے موبائل کی کریٹ میسج یا نیو میسج کے آپشن میں جائیں تو لکھیں HOT ہاٹ، اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے، اپنے SMS لکھیے اور بھیج دیں 8282 پہ۔ یا پھر اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 111-00105 پہ۔ یا پھر اگر آپ لوگ فیس بک پہ اپنے میسیجز بھیجنا چاہتے ہیں تو www.facebook.com/thelatenighthorarshow کے نام سے ہمارا یہ پورا لنک ہے، اس کو کاپی پیسٹ کریں اور آپ ڈائریکٹلی ہمارے پیج پہ انٹر کریں گے، وہاں پہ اپنے واقعات لکھ سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو ٹویٹر پہ منہاج علی عسکری نام کو سرچ کیجیے، میری آپ کو ID ملے گی، اس کو فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، چونکہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے پورے 1 مہینے کی، تو اس میں تھوڑے سے وقفے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں ابھی 1-1.5 منٹ کے وقفے پہ جانا ہے، اس کے فوراً بعد آتے ہیں اور پھر آپ لوگ کی کالز ریسیو کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ SMS کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو کسی ایسے گھر میں جس کو آپ کو چھوڑنا پڑ گیا ہو کیونکہ آپ کی جانی مشکلات بڑھ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں اب آپ نہیں رہتے لیکن کوئی ایسا انسان رہتا ہو جو شو سن رہا ہو، شاید اس کی مدد ہو جائے۔ خیر، چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور پھر واپس آتے ہیں۔ خوشگوار لمحات میں خوشگوار احساس، بدلتی رتوں کی بدلتی بات، صرف ہاٹ 105 کے ساتھ۔ Edit
ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ القرآن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسی کتنی آیات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے سجدہ فرض ہو جاتا ہے؟ قرآن پاک میں ایسی 14 آیات موجود ہیں جن کو پڑھتے وقت سجدہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ رحمت و مغفرت، عظمت رمضان۔ This segment was brought to you by Hot 105۔ جناب بہت بہت شکریہ انتظار کرنے کا، بڑھتے اپنے کالرز کی طرف ہیں۔ لیٹس سی کہ ہمارے پہلے کالر آج کون ہے لائن پہ موجود۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ عائشہ صاحب کدھر سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں نارتھ ناسم آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جناب، یہ بتائیے کہ آپ ان باتوں پہ یقین رکھتی ہیں؟ جی 100%۔ 100%؟ جی۔ اور 100% کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھ خود اپنے ساتھ پرسنل واقعہ ہوا ہے یا کسی کزن وزن کا ہے؟ جی جی میرے ساتھ پرسنل واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، کیا ہوا ہے بتائیے ذرا۔ ایکچولی میں نا سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور نا یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ سیکنڈ ایئر کی، اس کا مطلب آپ اس وقت میٹرک میں تھی؟ جی صحیح۔ تو ہم لوگ جو ہے نا کوثر نازی میں رہتے تھے، تو کافی اتنا اچھا علاقہ نہیں ہے وہ، ہمیں نا ایمرجنسی میں وہاں پہ شفٹ ہونا پڑ گیا تھا ٹیمپریری۔ ہمارا گھر جو وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، تو اچھا وہاں پر نا ہم لوگ 3rd فلور پہ تھے، تو وہاں پر ایک روم تھا جہاں پہ ہم لوگ سوتے تھے نا، تو وہاں پر نا ایک کھڑکی ٹائپ، مطلب چھوٹی سی کھڑکی سمجھ لیں، چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی نا، اس پہ کوئی جالی وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی، ایسی کھڑکی سے روشن دان ٹائپ ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اس طرح کی بنی ہوئی تھی۔ تو اچھا ہم لوگ ایسے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو نا ایسے ہم لوگ کو شرارت ہوئی، برابر سے نا آوازیں آ رہی تھی کچھ نا۔ صحیح۔ آئی ایم شیورنگ۔ جی بتائیے۔ تو خیر برابر سے نا آوازیں آ رہی تھی کھیلنے کی نا بچوں کی، تو ہم لوگ کو شرارت ہوئی تھی، ہم لوگوں نے کیا کیا، صوفہ رکھا، صوفے کے اوپر ٹیبل رکھا، اور جو ہے نا اس کے اوپر جڑ کے برابر میں جھانکنے لگ گئے۔ تو چھوٹے تھے تو مطلب کچھ نظر بھی نہیں آیا، اور بس ایسی نا آسمان ہی نظر آ رہا تھا، ہم چھت کی سرفیس دیکھ نہیں سکے، اور پھر ہم لوگ نیچے اتر گئے نا۔ تو اس رات جو ہے نا میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، یہ شام کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، اس رات جو ہے نا میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کسی نے نا میری گردن پکڑ لی، صوفے کی بیک پہ جو ہے نا میری گردن پکڑ لی، اور آئی ایم حافظہ، تو نا میں نے نا آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے منہ سے کچھ نکل نہیں رہا تھا، تو میری حالت بہت عجیب سی ہو گئی تھی، میں چیخ کے نا اپنے بابا کو آواز دی، تو میرے بابا فوراً اٹھ کے آئے، اور جو ہے نا انہوں نے مجھے پکڑ کے نا آیت الکرسی، انہوں نے مجھے بولا کہ کیا ہوا ہے نا، تو میری گردن اوپر کی طرف ہوئی ہوئی تھی، اور میں نے مطلب ان کو اشاروں میں بتایا کہ مطلب مجھ سے گردن نہیں ہلائی جا رہی، تو بابا نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کر دی زور زور سے، خیر وہ جو بھی تھا اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری بہت بری حالت ہو گئی، اس کے بعد بہت بری حالت ہو گئی، اتنا زیادہ میں ڈر گئی تھی۔ یہ مطلب یہ ایک جنرل آڈینس کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کیسے میں پتا کہ کسی نے آپ کا گلا دبا لیا، ہو سکتا ہے آپ کی آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو جسم میں، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ سفکیٹ ہو رہی ہوں؟ نہیں دیکھیے میں اپنی پرسنل فیلنگس بتاؤں، میں اس وقت کانپ رہی ہوں بتاتے ہوئے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایسے ہی باتیں کر رہی تھی، کسی نے باقاعدہ مجھے محسوس ہوا تھا، کوئی چیز محسوس ہوئی تھی اپنے گردن پہ، اور مجھے سانس لینے میں پرابلم نہیں ہو رہی تھی، مجھے کوئی اور پرابلم نہیں تھی، بس اس نے مجھے اسٹک کیا ہوا تھا، مطلب
ऐसी बस गर्दन पकड़ी हुई थी ऊपर की तरफ, और मुझे कोई और दबाई नहीं थी, सिर्फ गर्दन मेरी ना ऊपर की तरफ की हुई थी कि मैं मूव नहीं कर पा रही थी उसे। अच्छा, ये इसके बाद और इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस घर में? नहीं। और उस वक्त जो आप लोग बता रहे हैं आपने शरारत की थी, क्या की थी शरारत? शरारत मैंने सिर्फ ये की थी कि मैंने खिड़की से झांका था, जस्ट झांका था। जी। तो मेरी मामा की जानने वाली है, उनके हस्बैंड हैं, वो एक्चुअली ये काम करते हैं, तो उनके पास मुझे लेकर गई तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें छेड़ दिया, वो बराबर में रहते थे छत पे, कुछ जन्नात थे, तो आपने उन्हें छेड़ दिया तो वो यहाँ पर आ गए, और आप हाफिजा हैं इसलिए मतलब कुछ ज्यादा नहीं किया। उन्होंने मुझे डराने की बहुत कोशिश की, मतलब बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए मेरे साथ एकदम से। और क्या वाकयात हुए आप बता रही? जैसे मैं अगर कभी रात को बैठी हुई हूँ तो कोई सामने से गुजर जाएगा, और मेरे दोस्त का फोन आया तो किसी ने फोन रिसीव कर लिया, मतलब डराने की बहुत सी कोशिश है। एक दफा मैं बाहर बैठी हुई थी किचन में, तो ड्राइंग रूम में कोई था ना, ड्राइंग रूम में ना नीचे जैसे दरवाजे की थोड़ी सी स्पेस होती है ना, वहां से कोई शायद दाएं बाएं जा रहा था। ऐसा मुझे मेरा छोटा भाई है, मैंने आवाज दी, तो मैंने आवाज दी सरमत, तो जो है ना मेरा भाई निकला लेकिन बराबर वाले कमरे से, और उस कमरे में कोई नहीं था। और उन्होंने हमें इतना इरिटेट किया, हमें तो वैसे भी घर बदल ही लेना था कुछ दिनों में, लेकिन हमें वो अर्जेंटली जो है ना वो घर चेंज करना पड़ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका, थैंक यू कॉल करने के लिए, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। एंड हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी अफनान बात कर रहा हूँ। अफनान जी जी अफनान, आपका इन बातों पे यकीन किस हद तक है? थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत है, वो भी इसलिए क्योंकि कभी आपके साथ ऐसे कोई वाकयात नहीं पेश आए? ऐसा तो नहीं है, बस इतना है कि आगे पीछे थोड़ी बहुत आवाजें ऐसी, बाकी अदरवाइज मैंने कभी देखा नहीं है। अच्छा, जो अभी आपने कॉल की है वो किस सिलसिले में फिर की है? हेलो, आपने जो अभी कॉल की है वो फिर किस सिलसिले में कॉल की है? मैंने आपको एक ये किस्सा बताना था अपने फ्रेंड का। बताइए। तो एक दफा हम अपने फ्रेंड को छोड़ने गए थे उसके घर पे। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। जी, मैं अपने फ्रेंड को छोड़ने गया था उसके घर पे, तो बैक से किसी ने आवाज लगाई थी। तो उसके बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नजर नहीं आया। तो वो आवाज ऐसी थी कि जैसे किसी औरत की आवाज है। सही। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला किसी ने तुम्हें आवाज दी। तो मैंने देखा, मैं हाँ मुझे महसूस हुआ किसी ने आवाज दी, लेकिन कोई है नहीं बैक साइड से। फिर दोबारा मुझसे बात करने लगे, फिर दोबारा आवाज आई। फिर उसके बाद दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आगे चले हम, तो दोस्त ने बोला भाई मुझे डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग भागे हैं बैक साइड से। तो
पीछे से दरख्त। I'm so sorry, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई जनाब। थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं जनाब। लेट्स सी कि कौन कौन लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। फराज साहब ने एक अपना मैसेज भेजे और बाकी भी भेजे। वो कहती है एक दफा रात के 11 बज रहे थे, मैं अपने रूम में गई थी, वहाँ पूरा अंधेरा था, लाइट्स ऑफ थी, तो मैं जैसे ही रूम का दरवाजा खोला और अंदर गई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई व्हाइट ड्रेस में एक छोटा सा बच्चा मेरे बेड की साइड से भागता हुआ नजर आया। कहते हैं जब मैंने कमरे में लाइट जला के देखा तो वहां कोई नहीं था। ये भी बताते हैं कि इनके जो ड्रेसिंग रूम की रात में लाइट्स हैं वो ऑफ होती हैं, तो अचानक खुद ब खुद बटन की आवाज आती है और लाइट ऑन हो जाती है फौरन, और फिर फौरन ऑफ भी हो जाती है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैसेज करने का, थैंक यू सो मच। अपनी इन जगहों को पूरी कोशिश करें अपने घर को पाक साफ रहने की, और अगर आपका किसी मुसलमान फैमिली से ताल्लुक है तो वहां पे कुरानी आयात का जो है बुलंद उसमें ना आप उसकी तिलावत करें। खैर तला नुमानी आप शो सुनने थैंक यू सो मच। अब्दुल वारिस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज और कहते हैं आपसे ये पूछना है कि अगर इन चीजों का जिक्र किसी से किया जाए तो ये बुरा मानते हैं या नहीं, क्योंकि सच में हमारे, इसके बाद आपका मैसेज नहीं आया इसके बारे में मुझे, क्योंकि डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं कि इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि इनके बारे में जितना बात करी जाए ये उतने ही आपसे मुतासिर होते हैं, और बहुत सारे लोग के अगर हम बातों की मिक्स एक रिव्यू निकाले तो अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि इनके बारे में मजाक ना उड़ाया जाए इनका, क्योंकि हर चीज के बारे में शायद बात करना इतना बुरा नहीं जितना उनका मजाक उड़ाना है। आई थिंक ये मखलूक भी उसी तरीके से जिस तरीके से हम हैं, सही है, ये भी शायद हमारी तरह मुस्कुराते हो, बात करते हो, चलते हो, फिरते हो, इनकी भी ऐसी जिंदगी जैसे हमारी। लेकिन अगर जो चीज आपको बुरी लगती हो सकता है कि वो इनको भी बुरी लगती हो। अगर आपका कोई बेहद मजाक उड़ाए तो शायद आप भी बदले लेने पे आ जाते हैं। हसद, जेलसी हमारे अंदर एक नेचुरल फीलिंग है, तो जब हमारे अंदर है तो इस मखलूक के अंदर क्यों नहीं हो सकती। हम तो हालांकि अशरफुल मखलूकात में से। खैर 2 बज चुके हैं जनाब, हमें जाने एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। आई एम सो सॉरी, आपसे ज्यादा मैं इन कमर्शियल ब्रेक से तंग हो रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। आते हैं और उसके बाद आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं। वो तमाम लोग जो हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो www.twitter.com/minhajaliaskari के नाम से आईडी है, आप उसको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, या फिर अगर आप लोग फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/thelatenightHorrorShow इस पेज पे आप जाके ऐड कर सकते हैं और वहां पे अपने वाकयात भी शेयर कर सकते हैं। खुशगवार लम्हात में खुशगवार एहसास, बदलती रुतों की बदलती बात, सिर्फ हॉट 105 के साथ। ऑल कराची नाट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मुकाबला जो मुकाबला भी है और मुकाबले से बढ़कर गुलामी रसूल की सनत भी है। सुनिए रमजान मुबारक की हर शब 8 बजे उज़ैर अजीजी के साथ सिर्फ हॉट FM 105 पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद अभी? जी मैं मिसेस शम्स बात कर रही हूँ। जी मिसेस शम्स साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी ब्लॉक 2 पीसीएस ब्लॉक 2 से। जी पीसीएस जो इलाका है वो तकरीबन 1950s का बना हुआ है, 51 का आई बिलीव।
बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुराने लोग। हमारे मतलब फादर इन लॉ ने जब लिया था ना ये घर सिस्टर ने, तो यहाँ पे बिल्कुल एक मैदान था, चटिया मैदान, और चंद मतलब यहाँ पे घर थे, मतलब अबाउट 45 ईयर्स पहले। सही। एक बस आया करती थी, हमारी नंदे हमें बताती हैं कि एक बस आती थी जिससे वो फिर से जब कॉलेज वगैरह जाया करती थी। खैर वो तो बड़े होने के बाद में गई होंगी कॉलेज में, तो लेकिन ये कि बहुत वीराना था उस वक्त इलाका। बिल्कुल। क्या वाक़या है आपका जो आप सुनाना चाहेंगे? मेरा जो होता है ये कि घर में हमारे बहुत से वाक़यात हैं, उनमें एक अहम वाक़या जो मैं फिलहाल सुनाती हूँ, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कॉल कभी मिलेगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। एक्चुअली हुआ ये कि हमारा 3 मंजिला घर है। ये जिस घर में आप अभी आप रहती हैं उधर की बात करें? हाँ जी, मैं इसकी बात करें। ब्लॉक 2 में जो हमारा घर है, बिल्कुल मस्जिद अकबर से दूसरी गली में। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले दिनों हमारा असल में 3 मंजिला घर है, तो मैं ग्राउंड पर रहती हूँ। तो हम रात को अक्सर होता था कि हमें ना हमारे बराबर वाले घर से ना बहुत ज्यादा ठोका ठाकी की आवाज आती थी, जैसे कोई ना घर बन रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ना ड्रिलिंग की आवाज आती थी, बहुत ज्यादा ठक 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 हर वक्त आवाजें, मतलब रात को 1 बजे के बाद ये शुरू होता था। अब मैं और मेरे हस्बैंड ज़ाहिर वो नींद का टाइम होता था, हम लोग इतने परेशान होते थे, हम कहते थे या अल्लाह क्या मुसीबत है बराबर वालों को कि ये आधी रात को क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 12 गुजरे। उसके बाद ना एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार मैं कल इनसे बराबर वालों से पूछूंगा कि क्या मसला है, रात को कोई खंदक खोदते हैं, क्या करते हैं, आधी रात को क्या काम हो रहे हैं आपके घर में। तो ना इत्तेफाक से सुबह जुम्मा था, जुम्मे के लिए निकलने गए तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरे जेठ रहते, तो वो भी नीचे उतर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की कि भाई इस तरह से बराबर से आधी रात को यार आवाजें आती हैं बड़ी बड़ी। वो कहने लगे हाँ यार रात को 1 बजे के बाद अचानक ऐसी आवाजें आती हैं जैसे पता नहीं क्या रात को 1 बजे क्या बनाते हैं ये लोग बराबर वाले, ऐसे दरवाजे, मतलब क्या इनके घर में काम हो रहा है। तो कहने लगे यार अभी वो आएंगे बस से, चले चलते हैं उनसे पूछेंगे। बस नमाज के बाद ये लोग आपस में इत्तेफाक से मिले तो उनसे बात की बराबर वालों से। तो कहने लगे यार मैं तो खुद परेशान था यार शकील और शम, मैं तो तुम लोगों से पूछने वाला था तुम लोग आधी रात को क्या काम करते हो घर में, क्या आधी रात को ड्रिलिंग हो रही होती है और पूरी जो छत पे आवाजें और ठक ठक फक फक सब चल रहा होता है। और हमारे इतने रोंगटे खड़े कहा अल्लाह ये क्या, मतलब सोचिए बराबर वाला वो घर था, उनको भी वही आवाजें उसी टाइमिंग पे फील होती थी, मेरे घर में भी और फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी, मतलब तीनों हम लोग जो है ना एक टाइम पे ये आवाजें हम लोग सुनते थे। इनफैक्ट जब ये बात हम लोग आपस में डिस्कस कर दी ना फिर खत्म हो गई थी आवाजें आनी। और इसके अलावा ये कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि मतलब जो मेरे मेहमान आते हैं वो कोई टिक नहीं पाता, यहाँ जो भी आता है उसको तंग करते हैं लोग। और मैं मिलहाज एक बात और बताऊं कि ये कुछ नेक रूहें हैं या नेक जिन्नात हैं क्या हैं जो हमारी मतलब हम अब देखें बताया तो हमें नहीं पता होता कौन हमारे फेवर में और कौन नहीं है, लेकिन जहाँ हमने महसूस किया कि जो लोग हमारे फेवर में नहीं होते ना उन्हें ये टिकने नहीं देते हमारे घर में। आपके फेवर में क्या मुराद हुई इससे? लाइक हमारे मतलब मुंह पे अच्छे होते हैं और दिल में उनका हमारे लिए कोई इस तरह की कोई ऐसी बात होती है कुछ होता है तो वो लोग ऐसे लोगों को हम पास नहीं रहने देते या हमारे खिलाफ में भी वो कुछ ऐसा फील हो जाता हो। अभी मेरे बहन की बेटी शादी होके आई थी लास्ट मंथ ना, तो उनके हस्बैंड कैप्टन है आर्मी में, हामिद नाम है, कैप्टन हामिद, मुजफ्फराबाद में अब ये लोग होते हैं। अब देखिए मैं अगर ज्यादा फील करी, अब देखिए वो लोग आए हुए थे तो रात को जब वो लोग सोए थे तो बाकायदा शिवरिंग हो रही थी उनके पाँव की तरफ, मतलब उनके पाँव की तरफ मतलब जैसे हाथ कोई मसल रहा हो, उनको आवाज आई उनकी वाइफ को मिशी को। खैर वो थी, उसने काफी फील किया, जब वो उठ के बैठती थी तो आवाज खत्म हो जाती थी, फिर लेटती थी फिर उसको आवाज आना शुरू हो जाती थी। फिर उसने जो है ना अपने हस्बैंड को उठाया कि सच से होना चाहिए तुम्हारा वहम है। खैर वो लोग उठते तो वो आवाज बंद हो जाती, लाइट जलाते और जैसे ही लेटते वापस आवाज आना शुरू हो जाती थी। मतलब इस तरह से बहुत इस किस्म के वाकयात होते हैं कि मेहमानों को मेरे बहुत तंग करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनको अपने होने का एहसास दिलाते हैं। अब हम लोग तो आदी हो गए, इतने वाकयात हमारे घर में हुए कि मैं तो इतनी आदी हो गई हूँ। बच्चों को बहुत दफा मैं देखती हूँ और बुजुर्ग को देखती हूँ, लेकिन इनकी लेडीज कभी नजर नहीं आई। हाँ मेरी बेटी को एक दफा मेरी शक्ल में, यानी कि मैं घर में नहीं थी, मेरी बेटी सो के उठी सुबह और उसने ना बाहर देखा कि मैं किचन से निकल के ना ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, तो इसने कहा कि अम्मी मेरे लिए भी चाय बनाएगा, आप चाय बना रही है, मैं असर के बाद चाय बनाती शाम को ना। तो कहने की काफी देर होगी आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, तो कहने की उठ के जैसे आई ना तो दरवाजा नॉक हुआ, यानी मैं और मेरे हस्बैंड उसी वक्त आए और हमने दरवाजा नॉक किया बाहर से, इसने दरवाजा खोला तो इसकी चीखें निकल गई मुझे देख के ना कि आप तो अंदर ही हो, ये बाहर कहाँ से आप आ रही है। मैं कहा नहीं मैं तो आप पापा के साथ गई हुई थी। कहने की नहीं अभी आप किचन में गई तो कमरे में गई, मैंने आपसे चाय भी बनवाई थी और आप गायब हो गई।
बहुत होते हैं उसके साथ ही सारे वाकयात। और फिजिकल अपीयरेंस क्या आपने किसी की देखी अपने घर में? बता रही हूँ ना, ये बज़ाहिर अपनी शक्ल ये लोग कभी नजर नहीं आए। एक दफा मेरे हस्बैंड जो है नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के ड्राइंग रूम से अपने फोन सुनने के लिए दूसरे कमरे में, वापस कमरे में आए तो वहाँ चाय पी रहे थे। वापस आए तो चाय गायब थी पूरी मक्के के अंदर। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, आपने खुद ही लाइन ड्रॉप कर दी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिसेस शम्स आपको कॉल करने का। चले जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी आज के जो कॉलर्स हैं दे प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी क्या अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मेरा नाम अलीशा है। जी अलीशा, किधर से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा अलीशा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं 4 में पढ़ती हूँ। अच्छा अलीशा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज रेडियो बंद कर दें, आप बिल्कुल ऑन एयर हैं, बंद कर दें रेडियो। अच्छा जी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? जी मैं रखती हूँ, इनफैक्ट मेरी पप्पा के साथ भी हुआ था ये वाक़या कि वो ना अपने वालिद से बहुत प्यार करती थी। तो उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको कब्रिस्तान में ना दफनाया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनको दफनाया गया ना तो वो ना हर वक्त उनके गम में रोती रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी, 24 घंटे रोती रहती थी। तो फिर क्या होता था, वो रोज रोती थी और फिर रोज ना मगरिब से पहले ना असर और मगरिब के दरमियान में ना वो रोज कब्रिस्तान जाया करती थी और अपने फादर की कब्र पे बैठ के ना खूब रोया करती थी और फातिहा वगैरह सब पढ़ के उनको बख्श के उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगती थी। और फिर वो रोज घर आ जाती थी, अपने ऐसे ही रोज करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, उनके साथ ना बहुत उनको बहुत बुरी फीलिंग आने लगी। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उनको मना किया कि तुम ना कब्रिस्तान नहीं जाना। उनको उनकी फ्रेंड ने देख लिया था, उनकी जो पर्सन थी ना उन्होंने उनको देख लिया और कहा कि अब तुमने वो उनके हस्बैंड को बताया। तो हस्बैंड ने कहा कि तुमने कल से नहीं जाना। फिर वो कहती फिर वो एक दिन नहीं जाती, उसके बाद उनको डर भी लगने लग जाता है। तो फिर क्या होता है, जब उनको डर लगने लग जाता है उसके बाद वो ना जा रही होती है, ऐसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रही होती है। तो वो ना 2 लेडीज को देखती है, वो ना बहुत दुल्हन की तरह तैयार हुई हुई होती है। तो फिर वो उनको देख के ना उन्हें हौसला आते कि वो भी उनके पीछे भी चली जाती है। कहती है मैं अपने फादर की कब्र पे चली जाऊंगी। तो वो क्या करती है, ऐसी करती कब्र पे चली जाती है। फिर जैसे वो जा रही होती है तो जो 2 लेडीज होती हैं वो पीछे मुड़ के देखती है कि मेरी जो फुप्पो थी ना वो जा रही थी। तो वो एकदम देख के ना एकदम वो जाती है, डर जाती है, बहुत तेजी से ना वो आगे भाग जाती है। तो फिर जो मेरी फुप्पो थी ना वो एकदम उनको बहुत स्ट्रेंज लगता है। फिर वो क्या होता है, वो सबको इग्नोर करके ना अपनी कब्र पे बैठ जाती हैं और वही फातिहा पढ़ती है। तो वो देखते हैं कि दोनों लेडीज बैठी हुई हैं और ना मतलब कब्र खोद रही थी। तो फिर कब्र खोदती थी, फिर जब वो चली गई ना कब्र खोद के, बहुत जल्दी में थी, वो भाग गई कब्र खोद के और उसमें कुछ रखे। तो वो मेरी पप्पा वहाँ पे गई और वहाँ पे जब देखा कि कब्र में क्या है तो उनको थैली का वो दिखा, थैली दिखी। तो उन्होंने उस थैली को पूरा खींच दिया, कब्र से बाहर निकाल दिया उन्होंने। वो किया था तो जब बाहर निकाल दिया उन्होंने उसमें देखा कि एक ना फिश थी, उसका जो पेट ना वो सिला हुआ था धागे से और ना पेट में कपड़े ठूंसे हुए थे कुछ और कपड़े पहनाए हुए थे उसको, और ऐसा तो दूध था पता नहीं कुछ उसके ऊपर और मसाले वगैरह सब लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने निकाला। उसके बाद ना उनकी जो नेबर थी ना, उनकी फ्रेंड थी नेबर, तो उन्होंने उनको देखा कि वो ये सब कर रही है और फिर उनको ना एकदम से वो बस शौक लगा। तो वो एकदम से चिल्लाने लगी कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो एकदम मेरी पप्पा बहुत एकदम घबरा गई, डर गई। तो मेरे पप्पा ने कहा कि ये देखो ये मुझे ये मछली मिली और ये ऐसा ऐसा है सब। तो बताती है ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने 2 औरतों को देखा था और ये सब वो बताती है। तो उसकी जो नेबर होती है जो उनका नाम ना सोलिया होता है। तो वो कहती है कि मेरे जो फादर है ना उनको पता है, उनको ना इन जादू टोनों को ना सब देखते हैं, मतलब वो उनको खत्म करते हैं। तो फिर ना तुम रख दो, उनकी तबीयत खराब है तो वो सो रहे, तुम ना मेरे घर में रख दो। तो वो क्या करती है, ऐसी करती है घर में रख देती है। फिर वो कहती है कि ना आप ना शाम में मेरे घर आ जाइएगा। मेरी फुफ्फो कहती है, तो कहती है सही में आ जाऊंगी, लेकिन ना फिर उन्हें टाइम नहीं मिलता आने का। तो फिर क्या होता है, वो कहती है मैं भूल गई और वो रात में बैठ के ऐसी सोच रही होती है। तो और फिर सो रही होती है। तो उन्हें ना एक हाथ दिखता है बहुत लंबा होता है,
فل بلیک شرٹ بلیک کلر کا ہوتا ہے اور نا اس میں جو گولڈ کی چوڑیاں نا فل بڑی بھی ہوتی ہیں, کونیوں تک پہنی بھی ہوتی ہیں. اور پھر وہ ایک دم سے دیکھ کے ڈر کے چلاتی ہیں. تو ان کے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا, تم چلا کیوں رہی ہو. تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتی, چپ چاپ سو جاتی ہے. ایسے 2-3 دفعہ ہوتا ہے. پھر وہ ایسے ہی پوچھتے ہیں, پھر وہ بتاتی ہیں کہ پپا اپنے ہسبینڈ کو کہ ایسے ایسے ہوا تھا, ایسے ایسے میں قبرستان گئی تھی. تو پھر کہنے لگی کہ اب تم نہیں جانا. اور پھر ان سے وہ بہت ان کو ڈانٹنے لگے اور پھر وہ سو گئے. پھر ان کو نا بہت ڈر لگنے کو, نیند نہیں آئی تھی میری پھپھو کو. تو پھر کیا ہوا, انہیں وہ نا پوری رات قرآن آئے تھے, پڑھتی رہیں. اس کے بعد پھر جا کے نا ان کی جو ان کو خیالات تھے وہ ایسی سوئی. اس کے بعد دوسرے دن جیسے اسے بولتی ہے فوراً اپنے نیبر کی طرف بھاگتی. پھر ان کے جب گھر جاتی تو وہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا, آپ کے دادا نے مطلب آپ کے فادر نے کیا کیا کہا. تو وہ کہنے لگی, ان کے فادر نے بتایا کہ بیٹی میری پھپھو کہنے لگے کہ آپ وہ بتاتی میری پھپھو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا پوری رات. تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا ہے کہ آپ نے قرآن آیتیں پڑھی, اس لیے آپ بچ گئے, ورنہ یہ جادو ٹون تھا اس کا اثر ورنہ آپ پہ ہو جاتا اور آپ کی نا پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی. تو وہ کہنے لگے اچھا اب کیا کروں. تو پھر وہ کہتی انہوں نے بتایا کہ نا وہ نا دونوں بہنیں تھیں اور وہ نا اپنی جو ساس تھی نا ان پہ نا مطلب کچھ جادو وغیرہ کچھ کرانا چاہتی تھی. ان کی مطلب پراپرٹی پہ نا قبضہ کرنا چاہتی تھی, ان کو مار دینا چاہتی تھی. لیکن اب ان ساس پہ جو ان کی وہ تھی ان پہ وہ نہیں ہوا, جادو نہیں ہوا اور وہ بچ گئی. تو پھر ابھی وہ کہتی ہیں کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم یہ لے کے جاؤ اور نا اسے نا گندے نالے میں بھا دو اس مچھلی کو, تبھی ایسا تم سے ختم ہو جائے گا. تو وہ ایسے ہی کرتی ہیں, اس کو نالے میں بھا دیتی ہیں اور وہ سن سے ختم ہو جاتے ہیں. چلیں, آپ کی خالہ کا یہ واقعہ تھا؟ آپ کی خالہ کا یہ واقعہ تھا؟ نہیں, خالہ نہیں, پھپھو کے ساتھ ہوا تھا. پھپھو کے ساتھ ہی ہوا تھا. پھپھو کو میری طرف سے ایک ایڈوائز دیجیے گا کہ بڑا یہاں تک کہ بہت بڑے الفاظوں میں یہ بات جو ہے کہی گئی ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں داخلہ منع ہے. یہاں تک اتنا منع ہے کہ مردے لعنت بھیجتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. لیکن وہ ان بات سے ڈرتی نہیں, بس اپنے وہ نہیں, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, ڈر خوف کی بات نہیں کر رہا. کسی ایک ریزن کی وجہ سے عورتوں کا قبرستان میں داخلہ منع ہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے عورتوں کو منع ہے کسی کو دفن کرنے کا. صحیح ہے؟ تو یہ جب غلط حرکت کریں گی تو ایسا تو ہوگا, جب منع کیا گیا تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی نا. چلیں, بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اور یہ میرے بھائی بھی آپ سے بات کرنا. چلیں, آپ بہت بہت شکریہ, بہت لمبی کال ہو گیا, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہمارے یہاں بڑی کامن ایک سینٹیمنٹ اٹیچ ہو جاتا ہے ہر وقت. میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے بہت سارے لوگ شاید برا ان کو لگے, لیکن حقیقت کیا ہے یہ ضرور پتہ ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے جناب, ہمارے یہاں اکثر لوگ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے, جیسے میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میری والدہ نے کئی بار مجھ سے کہا کہ مجھے قبرستان لے کے جاؤ. میری بہن نے مجھ سے کئی بار کہا کہ قبرستان لے کے جاؤ. میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے سب سے شاید بدترین مسلمان ہوں گا, لیکن میں اپنی والدہ اپنی بہن کو آج تک قبرستان اپنے طریقے سے نہیں لے کے گیا. باہر سے بتا دیا کہ وہ قبر ہے وہاں پہ ہے, لیکن کبھی اندر اس باؤنڈری کے اندر نہیں لے کے گیا. کیونکہ جب ایک چیز منع ہے تو منع ہے. جس طریقے سے حرام کھانا منع ہے, سود کھانا منع ہے تو منع ہے. اگر آپ اس کے لاجکس اور سوال جواب میں پھنس جائیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے خدا سے سوال جواب کریں, جو کہ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو جواب مل جائے تو اس پہ عمل بھی کریے. خیر خواتین حضرات, ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف, اور اس کے فوراً بعد آتے ہیں. آپ لوگ کی کالز بھی ریسیو کریں گے, آپ لوگ کے میسیجز, آپ لوگ کی ای میلز جو ہمارے تک موصول ہوئی ہیں, ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. خوشگوار لمحات میں خوشگوار احساس, بدلتی رتوں کی بدلتی بات, صرف ہاٹ 105 کے ساتھ. پیارے نبی کی پیاری عادتیں, مزاح مبارک. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں گو کہ وقار, سنجیدگی
اور متانت کی فضا ہر وقت قائم رہتی، مگر پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کی جھلک ان متبرک صحبتوں کو خوشگوار بناتی رہتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سواری کے لیے درخواست کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا، اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کیسے دے سکتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آسیہ پامت Hot 105. آپ لوگ کے میسیجز آنا شروع ہو چکے ہیں. ہمارے جو کالرز ہولڈ پہ ہیں جناب، ان سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہولڈ پہ رہیں. بہت انٹرسٹنگ لوگوں کے میسیجز آئے. ابرار کہتے ہیں کراچی سے، جو لاسٹ کالر آئی تھی جنہوں نے اپنی پھپھو کی سٹوری بتائی، وہ سیم ٹو سیم سٹوری جو تھی وہ ایک اخبار میں، ایک میگزین میں اس سنڈے کو آئی تھی. اوکے، اسی وجہ سے جو ہے
عبدل وارث صاحب نے بھی یہی ہمیں میسج کیا اور اب کی بات ہے درستوں. بڑھتے ہیں جناب نیکسٹ کالر کی طرف. لیٹس سی ہوز آن دی لائن. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون ہمارے لائن پہ موجود؟ میں عمیر بات کر رہا ہوں. عمیر صاحب جی کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں جاب کرتا ہوں آفس میں. جاب مطلب میرے مراد یہ تھا کہ جاب کرتے تو کس طرح کی جاب کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی ہوتا ہوں اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہوں. اچھا. اور رپورٹنگ کا جو ہے میں سارا کام کرتا ہوں. اچھا کیا واقعہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل واقعی اس طرح کا ہے کہ میرا مطلب میرے ایک کزن تھے جو دبئی میں جن کی رہائش ہوا کرتی تھی یہاں پہ. تو ایک بار ہوا ایسا کہ وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھانے پہ باہر گئے. تو اب کھانا وانا تو انہوں نے کھا لیا نارمل جس طرح سے ہوتا ہے. آلو گوشت انہوں نے کھایا تھا اور تو ان کو جو ہے وہ واش روم مطلب جانا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک پیڑ بنا ہوا تھا. وہاں پہ جا کے انہوں نے پیشاب جمع اس کے پیڑ کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پہ پیشاب کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ جب واپس آ رہے تھے گھر پہ تو گھر پہ آتے آتے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی راستے میں. تو اب یہ ہے کہ جب وہ گھر پہ پہنچے تو جیسے ہی پہنچے تو ان کو وہاں پہ وامٹنگ شروع ہو گئی. اچھا کھانا انہوں نے کھایا تھا جس طرح روٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کھایا تھا. صحیح. اور جب ان کو وامٹنگ ہوئی تو وہ ہوئی وائٹ چاول جو ہوتے ہیں نا اس کی وامٹنگ ہوئی انہیں. تو مطلب وہ بھی ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا میرے ساتھ. نہیں کہ میں نے کھانا کچھ اور کھایا تھا اور جب وامٹنگ ہوئی تو وہ کسی اور چیز کی ہوئی. تو خیر وہ ہوا یہ تھا کہ جس پیڑ کے پاس انہوں نے پیشاب کیا تھا تو اس پہ تقریباً 8 سے 10 دن جو ہے مطلب رہتے تھے ادھر. تو اب وہ جو تھے وہ مطلب انہوں نے ان کا پیچھا پکڑ لیا کہ ان کو جو ہے وہ کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کو مار دیں گے. اچھا یہ مطلب ان کو یہ نہیں پتا تھا. 1 سے 2 دن بعد جو ہے یہ پتا چلا. پتا کس طرح سے چلا کہ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو وہ شیشہ توڑ دیتے تھے کیونکہ وہ شیشے میں ان کو اپنا عکس نظر آتا تھا. جو جن ہوتے ہیں وہ شیشہ جو ہے وہ مطلب کوئی بھی شیشہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ان کی مطلب روم میں ان کی الماری میں شیشے لگے ہوئے تھے وہ انہوں نے توڑ دیے. ان کے واش روم میں جو ہے وہ شیشے لگے ہوئے تھے وہ توڑ دیے. اور ان کی حالت مطلب بہت زیادہ ان کی جو ہے کنڈیشن جو ہے وہ سیریس ہو گئی تھی اسی وجہ سے. تو اب یہ کہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر ان مولوی کو بلایا, ان سے پوچھا کہ بھائی ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی انہوں نے اس طرح سے جو ہے کچھ کیا ہوگا کہیں پہ. تو وہ جو ہے وہ سب ان کے اوپر آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جب تک یہ جو ہے معافی نہیں مانگیں گے وہاں پہ آ کے. تو خیر وہ کافی مطلب گھر والوں نے تو یہی سمجھے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح سے نہ ہوا ہو. خیر جب وہ ہوش میں آیا تو پھر ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے اس طرح کا کچھ کیا تھا اس طرح کا کچھ مسئلہ ہوا تھا. تو انہوں نے بولا کہ ہاں میں جب دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. تو اب وہ بیچ میں اسی دوران بیچ میں ہوتا یہ تھا کہ اب اس طرح سے شہر فیصل ہے صدر کا جو مطلب روڈ ہے وہاں سے لے کے ملیر کا جو راستہ ہے وہ آپ اس میں تقریباً آدھے سے 1 گھنٹہ میکس جو ہے وہ لگ سکتا ہے وہاں پہ پہنچنے کے لیے. تو بیچ میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے یعنی کہ اجمان میں ان کا گھر تھا اور گافیہ کی دور ہے وہاں سے دبئی میں کہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا وہاں پہ راستہ ہے اس کا جو ڈسٹینس ہے بیچ کا. تو اب وہ وہاں سے لے کے جہاں پہ وہ پیڑ تھا وہاں تک وہ 5 سے 10 منٹ میں جو ہے پہنچ جاتے تھے. اور پہنچتے کیسے تھے یہ کسی کو نہیں پتا. وہاں پہ پیڑ کے پاس جا کے وہ مطلب پڑے ہوتے تھے. 1-2 بار تو ایسا بھی ہوا کہ وہاں پہ ان کا دوست کے مطلب گزر رہا تھا تو ان کے دوست نے جو ہے وہ اس کو اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے. پھر ان کے گھر پہ انفارم کیا کہ بھائی وہ یہاں پر ہے. ناصر نام تھا ان کا کہ وہ ناصر یہاں پر ہے. اور یہ ہے کہ وہ کون چھوڑ کے گئے ان کو یہاں پہ پیڑ کے پاس جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے یہاں پہ. تو پھر گھر والے آئے ہم کے آ کے ان کو لے کے گئے. تو خیر مولوی کو بلوایا ان سے دوبارہ جی وہ دم کروایا. تو کافی مولوی کی بحث ہوئی جن کے ساتھ میں اور کافی جو ہے اس نے سمجھایا. تو پھر وہ اس بات طے ہوئے کہ یہ اگر وہاں پہ آ کے معافی مانگے گا تب ہم ان کو چھوڑیں گے. تو وہاں پہ پھر یہ گئے ان کی پوری فیملی گئی اور ود وہ مولوی انہوں نے وہاں پہ پڑھائی شروع کری. اور پھر جا کے جو ہے انہوں نے پیڑ کے ساتھ پیڑ کے سامنے جا کے انہوں نے معافی مانگی. پھر جا کے ان دنوں سے جو ہے ان کی جان چھوٹی. اور یہ کافی تقریباً 3 سے 4 مہینے تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اسی طرح کا. جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ گھر سے نکل جاتے تھے. اور جب یہ ان کا ایک وہ بن گیا تھا کہ بھائی اگر گھر پہ نہیں ہے تو وہ وہیں پر ملیں گے.
طرح کا جو ہے وہ سین بن گیا تھا بیچ میں. اور اتنی ان کے اندر مطلب ایک پاور کہتے ہیں نا کہ وہ اتنی زیادہ آ گئی تھی کہ الماری وہ ایک ہاتھ سے ہلا دیتے تھے پوری کی پوری الماری. اور اس طرح کی جو ہے وہ سینس جو ہے وہ کریٹ ہوتے تھے اس میں. خیر وہ جب معافی مانگی تو خیر وہ سارا معاملہ پھر وہ ختم ہو گیا. اب تو وہ الحمدللہ کافی بہتر ہے وہ, اور اس طرح کا جو ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. جی میں تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. چلیں جناب فیس بک اور باقی تمام جو ہمارے میڈیمس ہیں ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے لوگ اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں. ماہی جو ہے مہوش اپنا میسج بھیجتی ہیں, بہت بہت شکریہ. مقبول احمد آپ کا بھی شکریہ. انس تھینک یو سو مچ. اشاد علی شاہ تھینک یو. آزان صاحب میسج کرتے ہیں. ثنا شیخ تھینک یو سو مچ. فواد علی آپ کا بھی شکریہ. عائشہ سعید تھینک یو سو مچ. اویس ملک بہت بہت شکریہ. رابعہ صدیقی, نعیم الدین اینڈ سید گوہر جعفری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. موزم علی تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ وہ لوگ جو 8282 کو اپنے میسج بھیج رہے ہیں ان کے نام شامل کرتے ہیں. حمزہ تھینک یو. بلال آپ کا بھی شکریہ. علیشہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھینک یو. اینڈ فرحان تھینک یو سو مچ. مدیہ آپ کا بھی شکریہ. جویریہ ماہین صاحبہ وہ کہتی ہیں السلام علیکم منہاج بھائی, مجھے اپنے کزن کا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے. وہ ٹنڈو لیار کے ایک گاؤں ہی وہاں رہتے ہیں. وہ ایک بار سائیکل پہ کہیں جا رہے تھے تو وہ اچانک کسی چیز سے ٹکرا گئے اور گر گئے, اور پھر اس دن کے بعد سے انہیں سفید کپڑوں میں چلتے پھرتے لوگ نظر آنے لگے جو صرف انہیں ہی دکھتے تھے. ان کی والدہ نے جب انہیں کسی مولوی کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جنات کے جنازے سے ٹکرا گیا, جس کی وجہ سے ان پہ اثرات ہو گئے تھے. چلے جناب. عائشہ صاحبہ بالکل جو آپ نے قبرستان نہ جانے کی وجہ بتائی ہے وہ بالکل درست ہے. نائم تھینک یو سو مچ آپ کا میسج کا. مدیہ بہت بہت شکریہ. عبد الوارث تھینک یو. اینڈ کمل رفیق تھینک یو سو مچ. آپ کا جو میسج ہے ہم اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے, لیکن ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے کے واپس جو ہے واپس آتے ہیں جناب. تھینک یو سو مچ. 3 منٹ کا یہ وقفہ ہے تو تھوڑی سی آپ بھی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم بھی ہیں, لیکن اگر آپ لوگ ہمیں میسیجز کرنا چاہتے ہیں تو 8282 وہ نمبر ہے جہاں پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہاٹ ٹائپ کرنے کے بعد, یا پھر اپنے میسیجز جو ہے آپ لوگ ہمیں فیس بک یا ٹویٹر پہ, ہمارے فیس بک پہ جو آفیشیل پیج ہے لیٹ نائٹ ہارر شو ود منہاج علی عسکری کے نام سے اس پہ کر سکتے ہیں, یا پھر ٹویٹر پہ منہاج علی عسکری نام سے میری آئی ڈی ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 111000105 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں. سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی. اس لڑائی میں تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم در اور پست حالی میں تھے. مسلمانوں میں بوڑھے, جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آسماں تھے. سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں, اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا, اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے, 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جا کر خدا عز و جل سے دعا مانگتے رہے, الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے. صبح کو حضور علیہ السلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا, اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا. چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی, اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. پروردگار عالم نے مسلمانوں کو واضح فتح عطا کی. تاریخ اسلام ہاٹ
105. پروگرام کو ختم ہونے میں تقریباً جناب 20 منٹ باقی ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں چونکہ یہ فرمایا تھا کہ اس پروگرام کا جو ایک مقصد ہے وہ انفارمیشن پاس کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے جن کی شاید کوئی مدد نہیں کرتا. مدد کس مراد سے؟ ہمارے اکثر اوقات لوگ اپنے گھر تبدیل کرتے ہیں، اور جب گھر تبدیل کرتے ہیں تو کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ہی ملاقات کرتے ہیں. تو ہر گھر کو بیچنے کی خاطر 9, 10, 15, 20, 50 ہزار روپے کمانے کی خاطر ہمارے جو اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ کئی سارے اس گھر کے راز جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں اور اچھائیاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی فیملی اس ایکسپیرینس سے نہ گزر جیسے شاید ابھی کوئی گزر رہا ہے اس لمحے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اکیلے میں پروگرام سن رہے ہوں گے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اور ان کے ہی گھر میں کچھ ایسی مخلوق بھی رہتی ہوگی جو ان کو آرام سے رہنے نہیں دیتی. خیر بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. لیٹس سی 111000105 پہ لائن پہ کون ہے موجود؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ میں اریبہ احمد بول رہی ہوں کراچی سے. اریبہ احمد جی جناب، آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں انٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا جناب، آپ کو ان باتوں پہ کتنا یقین ہے؟ جی پورا یقین ہے. کیوں آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا یا آپ نے بس سنی سنائی باتوں پہ ہی ہے یقین؟ نہیں جی ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا. اچھا بتائیے. جی میں واقعہ میری بہن کے ساتھ پیش آیا تھا. ابھی آپ کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ پیش آیا؟ میرا مطلب ہماری فیملی کے ساتھ. اچھا چلیے بتائیے. تو یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے گھر میں میری امی کے خالو رہنے آئے ہوئے تھے. تو وہ جیسے بہت پڑھنے والے ہیں، ہاتھ میں وہ جو ایئر رنگس نہیں ہوتی ہیں فیروزے کی اور وہ جو پہنتے ہیں. بولیے. جی اور وہ ہاتھ میں رنگس وغیرہ پہنتے تھے اور بہت پڑھنے والے تھے. تو بہن کی ان دنوں طبیعت خراب رہتی تھی، تو امی نے ایسے ان سے بولا کہ آپ ان کو کوئی رنگ دے دیں. آپ پڑھتے ہیں فیروزے کی جو نہیں پہنتے ہیں جو پتھر ہوتا ہے ہاتھ میں پہننے کا. تو وہ انہوں نے بہن کو دے دیا. اب 1 گھنٹے بعد ہم دوسرے روم میں آ کے دیکھ گئے، پھر ایک دم سے بہن عجیب باتیں کرنے لگی. بولنے لگی کہ یہ گھڑی الٹی ہو رہی ہے، مجھے بونے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. مغرب کا وقت تھا. تو وہ بہت بولنے لگی کہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے، مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے بچائیں. پھر وہ دوسرے روم میں تھے، وہ جو ہمارے نانا تھے لائک. پھر وہ آئے، انہوں نے بتایا تو کہنے لگے کچھ نہیں ہے، بس اس کے اوپر ایسی اثر ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کیا، اس کے رسی سے باندھنے لگے. کہنے لگے اس کو باندھ دو، اس کو وہ کر دو. پھر امی بھی بہت ڈر گئی، انہوں نے اس کو آیت الکرسی وغیرہ پڑھنی شروع کری اس کے اوپر. پھر بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، بہت رو رہی تھی، بولتی تھی مجھے لے کے چلے جائیں گے، مجھے بچائیں. روتی رہی. پھر ہم اسے ہاسپٹل لے کے گئے. تو پھر وہاں پہ لے کے گئے تو انہوں نے انجیکشن وغیرہ دے دیا. تو پھر وہ تھوڑی ہوش میں آئی، پر جب ہوش میں آ رہی تھی تو پھر چلا رہی تھی بہت زور سے. پھر اگلے دن ہم نے مولوی یہاں پہ کوئی قریب مولوی صاحب تھے، انہوں نے بلایا، انہیں دکھایا. تو جب تو وہ صحیح ہو گئی، پھر بھی عجیب تھی، ڈل ہو رہی تھی. پھر اگلے دن جو ہماری ایک فیملی میں جو ایک بزرگ ہیں، ہم نے ان کو بلایا، ان سے بات دکھایا، تو انہوں نے اس کا اتار کرا. پھر امی جب انہیں لے کے آئی نا وہاں سے، تو ہمارے گھر کے باہر ایک چھپکلی مری پڑی ہوئی تھی. اور پھر گھر میں ہمارا گھر شفٹ ہو رہا تھا ان دنوں.
تو اس وقت میں اور میرا بھائی اور میری بہن گھر میں اکیلے تھے, دوسری بہن ہم سب. تو ایک دم سے لائٹیں, گھر پورا خالی تھا اور پھر لائٹیں بند کھول ہو رہی تھی, عجیب سی چیزیں ہو رہی تھی. اور پھر وہ جو انگوٹھی تھی نا جو بہن کے پہنی تھی اور اس کے بعد اثر ہو گیا تھا اس کے اوپر, تو وہ میرے کزن اپنے گھر پہ لے گئے تھے. تو پھر انہوں نے وہاں پہ جب وہ سوئے رات میں تو انہیں پورے گھر میں چھپکلیاں نظر آ رہی تھی. پھر انہوں نے وہ رنگ سمندر میں پھینک دی اور اب بہن سے ہی بس یہی واقعہ تھا. اچھا, یہ ایک رنگ پہننے سے آپ نے بتایا کہ اتنے سارے واقعات؟ جی جی, اس رنگ کی وجہ سے. فیروزہ کی تھی وہ تو بہت سارے لوگ پہنتے ہیں. نہیں, وہ پرٹیکولر نہیں ہوتی ہے جو فیروزے پر. وہ جو ہمارے نانا تھے وہ بہت پڑھنے والے تھے, وظیفے وغیرہ پڑھتے تھے وہ. تو اس کا شاید وہ کہہ رہے تھے جن سے ہم نے اتار کروایا تھا, انہوں نے کہا تھا ان کی اثر ہو گیا. وہ جو پڑھتے تھے نا تو ان کے اس پہ اثر ہو گیا کہ الٹے وظیفے وغیرہ جو کچھ پڑھتے ہیں, جو کرتے ہیں علم وغیرہ, اس کا اس پہ اثر ہو گیا تھا. تو بہن نے جو پڑھا نا, پہنی وہ انگوٹھی, تو پھر وہ اس کے اوپر ہو گیا. چلے جناب, پیچھے تو جو صاحب بھی ہے وہ سب کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے. مذاق کر رہے ہیں. چلے جناب, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, خیال رکھیے گا. عجیب بات ہے کہ گھر میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور پیچھے والے جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. ہے جناب, 2:40 ہو چکے ہیں اینڈ آپ لوگ کے میسیجز, آپ لوگ کی ای میلز, آپ لوگ کی کالز ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. لیٹس سی اب لائن پہ کون ہے موجود, اور وہ تمام انٹرنیشنل لسنرز جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں پاکستان سے باہر, اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے پاکستان کی جو اسپرٹ ہے وہ پوری دنیا میں قائم رکھے گا. آج کل پھر سے پاکستان کے اوپر ذرا برا ٹائم آیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کریں گے, لیکن ان کالر کی بات دیکھتے ہیں. لائن پہ کون ہے موجود؟ ہلو. وعلیکم السلام جناب, کون ہے لائن پہ موجود؟ مسز شیخ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز شیخ, کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی جناب. بیٹا میں یہی پوچھ رہی تھی کہ میں نے آپ کو پکس بھیجی تھی. جی بالکل, آپ نے اپنی تصویریں بھیجی تھی اور ہمارے ایڈمن نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کی تصویریں موصول ہو گئی ہیں. جی, اور اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہی تھی, ابھی میں فیس بک پہ تھی, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو فیس بک سے میں کس طرح میسج کرتے, ذرا تھوڑا سا مجھے ہیلپ کریں گے. آپ فیس بک پہ ہیں تو آپ وہاں پہ جو سرچ کا سامنے بار ہے اس پہ دا لیٹ نائٹ ہارر شو ود منہاج علی عسکری لکھے, ایک پیج آئے گا جس میں تقریباً 70,000 لوگ ہیں. جی وہ تو ہے پیج, اس پہ تو میں نے کمنٹ کی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ تک پہنچے نہیں. ہم نے, آپ اگر لکھ رہی ہے تو وہ ہم تک پہنچ رہے ہوں. ٹھیک ٹھیک, پھر میں نے اس کا تو دیا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ. پوچھا تھا بس, ٹھیک ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گی, دوسرے کالر کو موقع دوں گی. میں نے یہی پوچھنا تھا فکس کا. ٹھیک ہے جی جناب, تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. اگر سنیں مسز شیخ, اگر ہو سکے تو دوبارہ سے آپ مجھے آج ابھی بھیج دیں فوراً. دوبارہ ای میل کر دوں, دوبارہ سے کر دیں. مجھے ذرا ایڈریس دے دیں, دوبارہ میل آئی ڈی دے دیں. آپ میری ای میل ایڈریس ہے djminhaj @radio.fm. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. جناب بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف, اینڈ چونکہ وقت کم رہ گیا تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کالز لینے کی کوشش کریں. دیکھیں 111000135 پہ لائن پہ کون ہے موجود؟ ہلو 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 ہلو, السلام علیکم جناب. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہمارے سے لائن پہ موجود؟ سر عرفان بات کر رہا ہوں. عرفان, آپ کی کیا عمر ہے؟ سر میری 18. آپ ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل رکھتے ہیں. اصل میں میرے ساتھ ایک واقعہ شیئر ہوا ہے تو میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا جناب بتائیے.
تو ہم لوگ یہ خدا کلونی قائدان کا مزار ہے نا جی، ہم لوگ یہاں رہتے ہیں. تو ہم لوگ آئس کریم کھانے کے لیے ہم 2-4 جو ہے نا شاید لیٹ نائٹ جا رہے تھے. تو گرو مندر سے ہم لوگ جب واپسی آ رہے تھے تو ایک سامنے پارک، مقصد ایک پارک سا بنا ہوا ہے نا، وہاں وہ گلی بالکل سناٹا ہے. تو وہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے تو وہاں ہمیں اس طریقے کی آوازیں آنے لگی کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے. تو میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے بولا یار آپ کو کسی چیز کی آواز آ رہی ہے؟ بولے نہیں مجھے تو نہیں آ رہی. تو اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ ہم سب دوستوں کو آنے لگی. صحیح. ہیلو، بولیے بولیے بولیے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے خوف، تھوڑا سا ڈر لگا ہم لوگوں کو. تو پھر ہم لوگوں نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتے رہے. پھر تھوڑا سا وہاں سے ہم لوگوں نے اسپیڈ پکڑی. تو پھر ہمیں مقصد اتنی گھبراہٹ ہو گئی تھی، وہ چیز اتنی اسپیڈ سے ہمارے پیچھے چل رہی تھی کہ باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اتنی اسپیڈ سے ہمارے پیچھے چل رہا ہے. پھر کیا ہوا جناب؟ تو پھر سر ہم لوگ آ گئے تھے. آ کے دیکھتے ہیں تو 2 دن تک تو سمجھ لو کہ بخار میں پڑے ہوئے تھے. اچھا، یہ آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کون تھا کیا تھا؟ نہیں پلٹ کے دیکھا لیکن کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. بس آوازیں اتنی تیز تیز آنے لگی کہ جیسے کوئی چل رہا ہے تو چھن چھن کی آوازیں آتی ہیں اور کوئی جو ہے نا بلا رہا ہے کہ ادھر آؤ ادھر، اس ٹائپ کا چل رہا تھا. وہ بالکل ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا. ہم لوگ تو پھر اسپیڈ میں وہاں سے بھاگ گئے تھے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. چلو جناب، ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اینڈ ہم اپنے فائنل کالرز کو اینڈ 1-2 میسیجز ہیں جو ہمیں پڑھنے ہیں. پھر فیس بک پہ تمام لوگ جو اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں اور ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے اپنے شو پہ. خوشگوار لمحات میں خوشگوار احساس، بدلتی رتوں کی بدلتی بات، صرف ہاٹ 105 کے ساتھ. قرآن کی رحمتیں. سورہ کہف. سورہ کہف قرآن پاک کی 15ویں سورت ہے. اگر کوئی شخص قرضداری میں مبتلا ہو اور قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی رستہ نہ نکل رہا ہو تو بعد نماز جمعہ 3 بار سورہ کہف پڑھنے سے قرض ادا ہو جائے گا اور مشکلات آسان ہو جائیں گی. ہاٹ 105. جناب، پروگرام کے آخری 10 منٹ میں ہم شامل ہو چکے ہیں اور اپنے چند 2 لاسٹ کالرز کو آنر کرتے ہیں. اس کے بعد جو لوگوں نے اپنے میسیجز، ای میلز یا جو بھی اپنے بھیجے ہیں ہم ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. لیٹس سی ہوز آن دی لائن. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون ہمارے سے لائن پہ موجود؟ بلال بھائی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اچھا جناب، اب بولیے، اب صحیح آ رہی ہے؟
اب صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی اب صحیح آ رہی ہے. بنا بھائی میں اقرا بٹ بول رہی ہوں پی سی ایچ ایس سے. اقرا؟ ہاں جی اقرا بٹ بول رہی ہوں پی سی ایچ ایس سے. اچھا بتائیے اپنا واقعہ. یہ ہے کہ میری بڑی امی ہے, مجھے ان کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی تو جو ہے نا کیا نام ہے تو ٹھیک ہے نارمل ہے, کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کچھ بھی فیل ہوتا ہے. مطلب نارمل روٹین لائف میں کبھی کچھ فیل نہیں ہوا. بس یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو پریگنیسی ہوتی تھی نا, جیسے جب بھی ان کو پریگنیسی ہوتی تھی نا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ مس کیریج ہو جاتا تھا. تو ایسا ہوا کہ 2 دفعہ ہوا 3 دفعہ ہوا اور ریزن کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. ریزن ایسے ہوتے تھے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ریزنس ہوتے تھے لیکن بہت بڑی باتیں نہیں ہوتی تھی. تو ایسے ہوتا تھا مس کیریجز ہو جاتے تھے. ان کے 4-5 سال ہو گیا اس طرح نا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. پھر میں نے کسی کو دکھایا لے جا کے نا, تو انہوں نے بولا کہ ان کے اوپر نا کوئی چیز ہے اس کی نا مطلب جو بھی تار وغیرہ ہوتا ہے وہ کروائیں گے نا. تو یہ تھا کہ نا پھر یہاں الیاس قادری ہے نا جیسا یہ بیٹھتے ہیں جو گلشن پتہ نہیں گلشان جوہر کی طرف ہے نا, گلشن میں بیٹھتے ہیں شاید. ہیلو جی جی بولیے. تو وہاں بیٹھتے ہیں, ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے نا اپنے کسی کا بتایا, حاجی صاحب ان کا نام تھا کچھ کر کے, تو ان کے پاس ہم لوگوں نے نا دکھایا انہیں. تو انہوں نے نا جیسے پتہ نہیں کچھ پڑھا وغیرہ تو یہ ہوا کہ ان کی آواز چینج ہو گئی. ہماری جو بڑی ہوئی تھی نا ان کی آواز چینج ہو گئی اور یہ ہوا کہ مطلب بہت موٹی سی آواز آ گئی. اور نا انہوں نے کہا کہ جیسے میں اس کے اوپر ہوں اور میں ملتان وغیرہ پنجاب سائڈ سے تھا, ان کے اوپر آیا تھا. کبھی گئی ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کا نا ان کے اوپر نکاح میں آئی ہوں تو میں کبھی جاؤں گا نہیں. میں ویسے پرسنلی کچھ بھی نہیں کروں گا ان کے ساتھ, بٹ یہ کہ میں ان کی نا اولاد نہیں ہونے دوں گا اس طرح سے. اینڈ آج کافی ٹائم ہو گیا ان کی شادی کو, 16-17 سال ہو گئے. مینس میں 21 سال کی ہوں تو میں چھوٹی سی جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور ویسے نارملی کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ, کبھی کچھ انہیں فیل نہیں ہوا. بس یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی. بہت ٹریٹمنٹ کیا, ڈاکٹر بھی بہت ٹریٹمنٹ کیا, روحانی بھی, اینڈ اس طرح مولوی وغیرہ کو بھی دکھایا, بہت جگہوں پہ دکھایا, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یہ مجھے شیئر کرنا تھا. اینڈ ایک بات اور مجھے پوچھنی تھی ایکچولی آپ سے منا چاہیے, وہ یہ کہ میں نا اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی نا کچھ دن پہلے. ایسے تھا کہ اسلامک مہینے کا نا 11 تاریخ تھی اسلامک مہینے کی نا, تو وہاں پہ یہ تھا کہ یہ ہے نا بی ہینڈ کالونی وغیرہ آپ نے سنا ہوگا ہے نا, وہ ایریا ہے بہت زیادہ نا کنجسٹڈ ایریا ہے اور بہت کنجسٹڈ ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, بہت زیادہ مطلب گلیوں میں گندگی وغیرہ اس ٹائپ کا نا. تو وہاں مطلب اکثر گلیوں میں سنا جاتا ہے, وہ کہتی ہے میری فرینڈ کی اکثر جگہوں پہ نا یہاں گلیوں میں چھوٹی چھوٹی جگہ کچھ نہ کچھ ہے ایسے وغیرہ ٹائپ نا. تو یہ ہے کہ وہاں نا ایک میں گئی نا تو ان کی گئی تھی اس دن, تو ایک نا لڑکی تھی وہ بہت مطلب بول رہی تھی, شور میں جا رہی تھی اور اسے گھر سے باہر لے کے جایا جا رہا تھا. میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, تو انہیں کیا ہو گیا, بیمار ہے کیا؟ تو کہنے لگی نہیں بیماری ہے, جو حاضری آتی ہے. تو میں کہ جو حاضری وغیرہ آتی ہیں اور یہ مطلب کیا ہوتا ہے, یہ مطلب ریئل میں واقعی میں ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کہ مجھے مزار پہ لے کے جاؤ. اور اس کو اتنی زیادہ اس کی آواز موٹی ہو رہی تھی, اتنا مطلب پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی وہ نا کہ ہٹ جاؤ میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا, مطلب پردانہ آواز میں بول رہی تھی. اینڈ نا اس نے اپنے ہاتھ تک کو کاٹ دیا تھا چھری سے نا, اتنا بلڈ وغیرہ گر رہا تھا اس کے ہاتھ سے. مینس اس کو اتنی زیادہ حاضری جا رہی تھی. تو کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا حاضری آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو ایک سوال ہے نا, یہ کئی سارے مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کا جواب دیا ہے, لیکن ہم صرف میں جو ہوں اس کو 2 چیزوں سے اس کا جواب دے سکتا ہوں. اور اس میں بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میری باتوں کو جو ہے نا وہ حتمی فیصلہ نہ دے دیجیے گا, بلکہ وہ ہوتا ہے نا کوئی بندہ بول دیتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں ایسا ہے. اور یہ 6, 7, 8, 10, 12 جتنے بھی مذاہب دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور جو سر فہرست 4 مذاہب ہیں ان میں یہ بہت بات کامن ہے, جس میں ایگزرسائز جو جیسے ہمارے دم کروانا ہوتا ہے, کسی کو بیماری کا کسی بھی علاج کے لیے دم کرانا ہوتا ہے, اسی طریقے سے کرسچینٹی میں جو ہوتا ہے وہ ایگزرسائز ہوتا ہے. تو مریض کو آپ کہیں چرچ لے کے جاتے ہیں
اور جیسے ہمیں اصل میں جو ہے آپ مریض کو جو ہے مندر لے کے جاتے ہیں، ان کو آشرم رہتے ہیں ہندوستان میں، بہت بڑے بڑے آشرم ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بحث ہے، ایک ایسا سوال ہے جس کا نیور اینڈنگ آنسر ہے. بہت سارے لوگ اس کا دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جواب مل کر بھی اس کو یقین نہیں رکھتے. خیر جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کی جو لاسٹ کالر تھی، سوری جناب، ہماری فون لائن ختم ہو چکی ہے، بند ہو چکا ہے، ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. آپ لوگ کے نام شامل کرتے ہیں جلدی سے، اور ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنے میسیجز جو ہیں ہمیں بھیجے. سیما کراچی سے میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں منہاج، آئی ایم ایسوسیٹ پروفیسر آف یونیورسٹی یونیورسٹی آف کراچی. میں جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں اس کے پیچھے ایک کافی بڑا میدان ہے، وہاں میں روز شادی بیاہ کا منظر دیکھتی ہوں، اور اس طریقے کے دوسری تقریبات بھی وہاں پہ نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے جس پروفیسر اور لیکچرر کا چیمبر اس جگہ موجود ہے، اس چیمبر کی جو کھڑکیاں ہیں اس میدان میں کھلتی ہیں، تو وہ سب یہی مناظر دیکھتے ہیں. ہم یہ باتیں جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے اپنے چیمبرز کی کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے اور سورہ یاسین بھی لگوا دی ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی جان اسٹیٹ پہ ہوتی ہے میرے حساب سے. اب آپ زیادہ مجھ سے شاید اس بات سے اختلاف کرتی ہوں، تو آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گے. علی جو ہے میسج کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ. مسکان، آپ کا بھی شکریہ. وقاص، رمیز حسن، تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ مشل، آپ کا میسج بہت لمبا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. علی مہدی، تھینک یو سو مچ. نبیل، آپ کا بھی شکریہ. جمیل تقی، تھینک یو سو مچ. ایس ایم اویس، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اکثر، تھینک یو سو مچ. عبداللہ، تھینک یو. اینڈ کہتے ہیں مناج، مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کال آئی تھی عائشہ احمد کی، سیریسلی غلط ہے. اینڈ سٹون سے کچھ نہیں ہو سکتا، فیک سٹوری ہے. سٹون تو ہوتا ہی پرٹیکولرلی لوگوں کی لک کے لیے ہے. اچھا ہے، اس معاملے میں میرے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ لک ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید آپ کے اوپر پہلے سے آپ کی لکھ نہیں ہے. لک قسمت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، فیٹ جسے کہتے ہیں، فیٹ صحیح ہے. فیٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو کیسے کوئی پتھر جو ہے وہ اس تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ شاید صرف ایک چیز ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، قسمت بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا، اور وہ بھی خدا کی ذات سے، خدا کی رضامندی سے. اب اس میں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احادیث کا بھی ریفرنس دیتے ہیں، بہت سارے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ اس پتھر کو پہننے سے یہ ہوا. تو I don't know کہ میں کبھی بھی اس بات کو، ابھی تک تو مجھے یقین نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سچائی ضرور ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جناب وہ تمام لوگ جو ہمیں فیس بک پہ میسیجز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر آپ لوگ ہمیں شو کے بعد ہمارا پیج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ www.facebook.com/thelate-night-horror-show پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ لوگ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو www.twitter.com/minhaj-ali اس کے نام سے میری آئی ڈی ہے، اس پہ جا کے آپ لوگ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. فیصل شہاب کا ٹویٹر پہ میسج ہے، بہت بہت شکریہ فیصل. مزمل، آپ کا بھی شکریہ. ویجے رافع جو ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ عدنان احمد خان، تھینک یو سو مچ. دانیال ساجد خان، آپ کا بھی شکریہ. اینڈ غلام رسول، بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کا. انس ملک، تھینک یو. محمد مہاد، آپ کا بھی شکریہ. اینڈ سید عمیر علی، تھینک یو سو مچ. مشال زینب، تھینک یو. اسی کے ساتھ جناب فضا ندیم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنے میسیجز ہمیں 8282 پہ بھیجے یا پھر ہمیں کال کی 111000105 پہ. جاتے جناب آپ لوگوں سے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان باتوں پہ یقین نہ رکھتے ہو، ہو سکتا ہے آپ کو یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جھوٹی لگتی ہوں، اور یہ آپ کا حق ہے. آپ کے اوپر ہم کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو یقین دلانے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن میری آپ سے بس ایک اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اس بات کا اتنا مذاق نہ اڑائیں کہ ہمیں برا لگنے کے بجائے اس چیز کو برا لگ جائے، اس مخلوق کو برا لگ جائے جس سے آپ شاید ابھی آشنا نہیں ہے. ضرور انسان کو سپیریورٹی بلکہ سپیریئر طاقت دی گئی ہے، الٹیمیٹ پاور دی گئی ہے،
جانور کو بھی غصہ آتا ہے تو وہ انسان پہ اٹیک کر دیتا ہے. تو سوچیں ایک ایسی چیز جس کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہو، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ اس کی طاقت کے بارے میں علم ہے، اس کے اوپر بنائی ہوئی فلمز میں تو آپ ڈر جاتے ہیں، اسٹوریز آپ پڑھ کے ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی دن آپ کے سامنے اصل میں آ جائیں تو کیا ہوگی آپ کی حالت؟ مذاق اڑانا ہر چیز پہ اور ہر چیز کا بہت آسان ہے، بس یہ دعا کیجیے کہ کسی دن آپ نہ مذاق بن جائیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت قریب ہو جاتا ہے اور یہ سننے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے، اس صوفے کے پیچھے یا پھر الماری کے پیچھے یا پھر جو یہ دروازے کے نیچے سے آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو شاید کچھ اور بھی نظر آ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جو کہ ہر وقت بند رہتا ہے اور اس میں سے اتنی آوازیں آتی ہیں، شور کی آوازیں، چیخوں کی آوازیں. I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. So scary. It was scary. میں جس ہوسٹل میں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے لگتا ہے کوئی اور بھی ہے وہ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا. واک کرتے کرتے میں نے اچانک دیکھا بچہ ایک دم سے، میں وہ کیا بتاؤں کہ وہ آگے کی اس طرح سے چل رہی تھی. The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105.
किसका